बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 24 दिसंबर बुध के दिन का ये दूसरा वीलॉग है। बड़ी अहम इंपॉर्टेंट खबरें हैं इसमें। इमरान खान मुलाकात का दिन है कल, जिसकी 6 लोगों की फहरिस्त है और सुहेल अफरीदी का नाम उसमें नहीं है। उसकी वजूहात मैं आपको बताता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमरान खान के बाद अब बुशरा बीबी के साथ जो ज़ालिमाना सलूक है उस पर ख़तरनाक रिपोर्ट जारी की। हुकूमत पर शदीद दबाव। इंटरनेशनल सेनेटर्स का इमरान खान से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत से रुजू। और स्ट्रीट मूवमेंट पर आज सुहेल अफरीदी ने बाकायदा ऐलान कर दिया, उसका इफ्तिताह हो गया। ISF की मशकें भी शुरू होगी और लॉन्ग मार्च का खौफ अस्करी क़यादत ने सर जोड़ लिए हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, धमकियां भी आई हैं। और इंतहाई अहम वीलॉग में आज मशरक़ वस्ता की सूरत हाल में जो पाकिस्तान में दाखिल होगी, 2 शहजादों की लड़ाई में फ़ौज का किरदार, मोहम्मद बिन ज़ायद अरब अमारात पाकिस्तान के दौरे पर, लीबिया के दौरे की डील के बाद गजा फ़ौज भेजने का मामला, इसराइल तस्लीम करने का मामला और मईशत से जुड़े हुए तमाम ख़तरनाक इस खेल की मैं आपको तफसील आपके सामने रखता हूँ। और अभी DG साहब के तरक्की याफ्ता सूबे पंजाब की भी मार्शला की रानी साहिबा की, मरियम साहिबा की बढ़ के नवाज शरीफ की बेटी कर्ज नहीं मांगेगी, 60 अरब का नया कर्जा। और एक्स पर ट्विटर पर जो वफाकी वजीर ने इंकशाफ किया, खान के हामियों के अकाउंट क्यों स्लो किए जा रहे हैं। तफसील से इन सारे मामलात की बात करते हैं। बिलाकर सबसे पहले तो देखें, कुफ्र टूटा खुदा करके मर्दान में आज इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की मूवमेंट का आगाज़ हो गया। सदर अमजद अली शाह खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों से हलफ ले कि अब तमाम विंग्स, तंजीमें और वर्कर्स को मूवमेंट की तैयारी का कह दिया गया। और ये इसके साथ देखें, लाहौर में मिलिट्री कैदियों के साथ मुलाकातें भी लिस्टें मांग कर हो रही हैं। और तहरीक इंसाफ के 7 से 10 लोगों का वफ्द जो इमरान खान की रिहाई के लिए सिर्फ एक नुकाती एजेंडे पर पूरे पाकिस्तान में अवाम को मोबिलाइज करने के लिए सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और आखिर में पंजाब जाने का, इनका मोमेंटम बनाने का इरादा। लेकिन यहाँ सुहेल अफरीदी ने जो पंजाब आखिरी नंबर था उसे पहले नंबर पर लिया है और बराह रास्त पंजाब से मुहिम शुरू करने का। अब यहाँ इनकी लिबर्टी चौक में अवाम के साथ डायरेक्ट राब्ते का, उसके बाद फिर वकला के साथ 27 दिसंबर को 11:30 बजे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन खिताब, फिर पार्लियामेंट में अपोजिशन से मुलाकातें, कौमी सूबाई असम्बली में। और पंजाब का ये दौरा गेम चेंज। देखिए, यहाँ FIA ने रोकने की कोशिश करेगी, केसेस भी बनाने की। अब एक पख्तून 5 करोड़ का नुमाइंदा वज़ीर आला, उसके साथ फस्तायत, जिस पर भी हुकूमती वज़रा पंजाब में बयान दे रही हैं। तो मुझे हालात बेहतरी की तरफ नज़र नहीं आते कि ये मामला ख़राब होगा बुरी तरह। इस सिलसिले में इमरान खान की बहनों की महमूद अचकज़ई और लामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात भी, उसमें यह हतमी फ़ैसला भी होगा, क्योंकि खान ने इन दोनों को मुज़ाकरात और मुज़ाहमत का दोनों का दिया हुआ है, मैंडेट दिया हुआ है। अब अवाम की तरफ से तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुज़ाहमती काल का, तहरीक का दबाव बढ़ता जा रहा है। तहरीक बिलाशुबा चल रही है, लेकिन इसका बाकायदा जो मरकज़ है वो पंजाब को बनाने की कोशिश। अब तहरीक इंसाफ ने ग्राउंड पे अपना काम काफ़ी सारा मुकम्मल किया है, क्योंकि जो हालात इस वक्त बन चुके हैं, मुज़ाहमत की कॉल के अलावा इनके पास कोई हल नहीं। मुज़ाकरात की हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। शहबाज शरीफ ने भी कोशिश की, हुकूमती वज़रा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि कुछ लोगों की बुनियाद पर हम बात कर सकते हैं, तहरीक इंसाफ संजीदा होकर आ जाए। लेकिन मसला यह है कि शहबाज शरीफ के मुज़ाकरात की तहरीक इंसाफ ने भी सवालनामा जारी किया कि इनसे मुज़ाकरात किस बुनियाद पर करें। क्या ये तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस कर सकते हैं? क्या इलेक्शन करवा सकते हैं? क्या तहरीक इंसाफ को जमात मांग सकते हैं? क्या इमरान खान की मुलाकात जो उनका कानूनी आईनी हक है वो करवा सकते हैं? जब ये सब कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने पूछना है तो मुज़ाकरात उनसे जिनसे पूछना है आपने। अब तहरीक इंसाफ का ये जो दबाव है वो हुकूमत पर भी इस वक्त इंटरनेशनल दबाव, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स का है। तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तो दबाव है कि इमरान खान की अहलिया पर जुल्म व सितम हो रहा है, और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी, उनकी क़यादत तकरीबन 300 से ज़्यादा लोग, वो इसे रोकने में अपना किरदार अदा करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो खड़े हैं इनके साथ। बरतानिया में कल का पावरफुल शो आप देखें। अभी 30 दिसंबर को फिर वो बरतानिया में खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर खड़े होंगे। अब इंटरनेशनल मीडिया को भी बुलाने की कोशिश है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट की तरफ भी जा रहे हैं, वो अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें सोशल मीडिया की तरफ से भी दबाव बढ़ाने का सिलसिला बढ़ेगा अब। और हुकूमत देखें ना, इन तमाम चीज़ों को रोकने की कोशिश भी कर रही है। जैसे ट्विटर पे जो इंटरनेशनल गेम आपको मैं आगे चल के बताता हूँ, उसमें सारे खिलाड़ी इनका साथ दे रहे हैं। इमरान खान के हामियों को, सपोर्टर्स को, जमात के अकाउंट्स को स्लो किया जा रहा है, उनकी रीच कम की जा रही है। यहाँ जमाइमा खान ने भी शिकायत की थी कि ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, इसका हल तो बड़ा आसान है, आप सब लोगों को मिल के एक दूसरे के साथ ताउन करना होगा। जहाँ जहाँ आपको आवाज़ नज़र आए इमरान खान की मुज़ाहमत पे, इंसाफ पे, अदल पे, नज़रिए पे, आप उस पोस्ट को शेयर करें, उसके नीचे लिखें, उसके कमेंट्स करें, मदद करें एक दूसरे की, तो मामला हल हो जाएगा। बाकी इन चीज़ों की फिक्र ना करें, इसे अल्लाह पे छोड़ा करें। हमारे चैनल बंद है, अल्लाह चला रहा है, आप लोग चला रहे हैं। तो इमरान खान ने देखें जिस तरह अपने मामलात अल्लाह के साथ छोड़े हुए हैं, और उम्मीद पाकिस्तानियों को भी यही है कि इमरान खान से और इमरान खान को इनसे
لیکن اصل کام اللہ کا ہے۔ ابھی بشرا بی بی کی جو خطرناک جیل میں رپورٹ آئی، اقوام متحدہ کا جو مطالبہ آیا، دیکھیں اس رپورٹ میں بشرا بی بی کی جسمانی اور ذہنی حالت پر سنگین خطرات کا وہ ایل ایس جیل ایڈورڈز نے وہ سخت تشویش کا اظہار کیا کہ بشرا بی بی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مطلب چھوٹا سا کمرہ، نہ روشنی نہ ہوا، وہاں جان بوجھ کر حشرات الارض اور چوہے چھوڑے جاتے ہیں، بجلی بند کی جاتی ہے، گندا پانی دیا جاتا ہے، ایک ایسا کھانا جس میں یا تو نمک یا مرچیں زیادہ کر کے ناقابل استعمال بنا دے۔ ان کا وزن 15 کلو کم ہو چکا ہے، بار بار انفیکشن سے بے ہوشی کے دورے لگ پڑتے ہیں، دانتوں میں تکلیف، معدے میں السر۔ اب ایک طرف نواز شریف کے پلیٹلیٹ سے آپ کو یاد ہے، اب یہاں سچ مچ کی دیکھیں بیماریوں کی، اور یہاں ملاقات کی اجازت نہیں۔ جیل میں ان کے پاس نہ کوئی ٹی وی، نہ اخبارات، نہ وکلا، نہ خاندان، سردی کے کپڑے تک وہاں نہیں پہنچنے دیے جا رہے۔ تو یہ جو طویل قید تنہائی ہے، نفسیاتی دباؤ ہے، عمران خان پر تو دیکھیں جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو سمجھ آتا ہے کہ وہ ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہے، ان کے نظام کے لیے خطرہ ہے، اس کی مقبولیت ہے۔ بشرا بی بی ایک خاتون ہے، گھریلو خاتون، سیاست سے کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی اقتدار میں رہی، نہ وزیر اعظم بنی، نہ کوئی الیکشن لڑنا ہے۔ اصل مسئلہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ دیکھیں وہ تو عمران خان نے بتا دیا بارہا کہ جنرل عاصم منیر اس کے ذمہ دار ہیں، اور عمران خان نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ جب ڈی جی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا گیا تو بشرا بی بی سے رابطہ کرنے کے لیے انہوں نے زلفی بخاری کی منت ترلا کی، اور بشرا بی بی نے اس وقت ان سے ملنے سے انکار کر دیا کہ میرا ان سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، آپ جانیں اور عمران خان جانیں۔ اس انکار کا بدلہ لینے کے لیے بشرا بی بی کو نشانہ عبرت بنایا جا رہا ہے۔ آپ فیصل واڈا کے وہ بیانات دیکھ لیں، اس میں صاف صاف کہا تھا کہ اگر عمران خان بشرا بی بی کو آج خدا نخواستہ طلاق دے دیں تو یہ قید ختم ہو جائے گی۔ بشرا بی بی عمران خان کے ساتھ چونکہ کھڑی ہیں اور یہ ظلم و ستم برداشت کر رہی ہیں، اسی لیے یہ لوگ جو ہے نا اس ظلم کی وہ شکار ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ بدوائیں لگیں گے ان سب کو۔ ابھی تو جو اہم معاملہ مشرق وسطیٰ کا آپ کو بتاؤں، جو دو شہزادوں کی لڑائی، غزہ امن فوج کا معاملہ، سوڈان، لیبیا، ان تینوں ممالک کا پاکستان میں کہاں پہنچ چکا ہے، فیلڈ مارشل کا کردار، اور یہ بڑا فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں محمد بن سلمان جو اب تک پاکستان کے معاملے میں خاموش تھے، اب ان کی انٹری ہوگی۔ فیلڈ مارشل لیبیا کے دورے میں گئے، اب عرب امارات کا صدر 26 تاریخ کو پاکستان آ رہا ہے، سرکاری چھٹی دی جا رہی ہے، بڑا شاہانہ استقبال کا ان کا معاملہ ہوگا۔ شاید مریم نواز کو بھیجا جائے گا ملاقات کے لیے، بھی پہلے بھی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن اصل میں یہ کھیل ہے کیا؟ دیکھیں فیلڈ مارشل نے جو لیبیا کا دورہ کیا اور خلیفہ حفتار سے ملاقات، وہ 4 ارب کی ڈیل کی باتیں، اب اس کی کلئی کیسے کھلی کہ اللہ کی فوج کو سوڈان کی خانہ جنگی میں بھیجنا ہے۔ سوڈان میں آپ کو پتہ ہے بہت بڑا الزام خانہ جنگی کا سول وار پہ لیبیا پہ لگا ہے۔ سوڈان کی جو سرحدی چوکیوں پر حملے ہو رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ خانہ جنگی کا براہ راست الزام خلیفہ حفتار پہ۔ اب وہاں جنوب مشرقی لیبیا میں انہوں نے ایک عارضی ایئرپورٹ بنایا، سوڈان کی سرحد سے 300 کلومیٹر دور، اور یہاں سے آنے والی تمام فوجی رسد آر ایس ایف کو، جو منظم دستہ ہے سوڈانی فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جنہوں نے خرطوم کا کنٹرول بھی ہے، وہاں آر ایس ایف مکمل قبضہ کر چکا ہے۔ 105 جہاز عرب امارات کی طرف سے اسلحہ لے کر پہنچنے کی خبریں۔ اب خلیفہ حفتار نے یہ سامان جو سوڈان میں بھیجنا، اب دیکھیں لیبیا نیا لاجسٹک مرکز بن چکا ہے، اور یہاں تھے فیلڈ مارشل بھی، یہاں بہت سے ممالک ہیں۔ عرب امارات شیخ محمد زید کی مکمل حمایت سے خلیفہ حفتار وار لارڈ جو براہ راست ڈرون حملے بھی کر رہے ہیں، بھاری ہتھیاروں سے حملے بھی کر رہے ہیں، اور کرائے کے فوجیوں کو لیبیا ایک راہداری کے طور پہ راستہ دے رہے ہیں۔ یہ ذرا سنتے ہیں آپ کو سمجھ آئے معاملہ ہے کیا، اور یہ ساری کوٹڈ رپورٹیں بتا رہا ہوں۔ شیخ محمد بن زید کا جو دورہ ہے، یاد رکھیں عرب امارات وہ ملک ہے جو اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ملک ہے۔ ان کی 2 بڑی دفاعی ڈیلیں اسرائیل کے ساتھ سال ہوئی ہیں۔ ابراہم اکارڈ معاہدہ بھی تسلیم انہوں نے سب سے پہلے کیا، ابھی بھی اس پارٹ 2 کی طرف بھی ہے۔ سوڈان کے معاملے میں اگر آپ تھوڑا سا معاملہ سمجھیں کہ یہاں کیوں پاکستانی فوج کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کہ سوڈان میں سب سے بڑا پرکشش معاملہ ہے سونے کی تجارت۔ یہ تجارت کا جو مرکز ہے، عرب امارات نے سوڈان کا تقریباً سارا سونا یہاں سے عرب امارات کے راستے جاتا ہے۔ 13.4 ارب ڈالر کا غیر قانونی ابھی عرب امارات کے راستے وہاں پہنچا۔ رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں وہاں پہ، سوڈان سے اس کمپنی سے مال نکالتی ہیں، پھر وہ پیسہ بنا کے آر ایس ایف کو آپریشنز کے لیے سیکیورٹی کے لیے جاتا ہے، اور پھر عرب امارات کی 90% غذائی ضروریات بھی سوڈان کی زرخیز زمین سے ہیں۔ یہاں عرب امارات کی بڑی کمپنیاں IHC ہیں، جنان ہیں، 2 بڑی کمپنیاں 50,000 ایکڑ پر کاشتکاری کی ہے، اور سوڈانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی نے اپنی زمین قانونی طور پر نہیں دیتا، آر ایس ایف وہاں پہنچ کے قبضہ کر لیتی ہے۔ آر ایس ایف اس تنظیم کا نام ہے۔ بحیرہ احمر میں سوڈان نے 700 کلومیٹر لمبی پٹی ان کی، وہاں بھی 6 ارب ڈالر کی مدد سے ابو امامہ بندرگاہ عرب امارات بنا رہے ہیں۔ یہ 500 کلومیٹر کی سڑک سے جوڑ بھی رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ تمام بندرگاہوں پر کنٹرول ہو جائے۔ سوڈان کا جو بینک آف خرطوم ہے، اس کا بھی 60% دبئی اسلامک بینک کے پاس ہے، اور تلیم اور جو ابو ظبی کا بینک ہے، یہ بھی آر ایس ایف کے مالیاتی لین دین، سونے کی آمدنی یہیں سے ریسائیکل کرتے ہیں۔
یہ جو ریپڈ فورس سپورٹ فورس ہے RSF جسے کہتے ہیں، ان کی جو رپورٹ آپ دیکھیں کہ سوڈان میں یہ جتنی بھی خانہ جنگی کے لیے کام ہو رہا ہے، یہ سونا اس میں سارا کام کر رہا ہے، تجارت کا مرکز یہ سارے کا سارا عرب امارات کے راستوں سے. تو یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے. دیکھیں کہ یہاں سے صرف سوڈان کا معاملہ نہیں ہے، یہ وہاں پہ صرف جو رجسٹرڈ کمپنیاں، امیرال ریسورسز، بہت بڑی کمپنیاں، گوگل پہ جا کے چیک کریں، یہ ساری معلومات کوٹڈ رپورٹڈ آپ کو مل جائیں گی. راؤٹرز کی، الجزیرہ کی، ساری موجود ہے وہاں پہ، پوری دنیا کے اخبارات میں بھرا ہوا ہے معاملہ. اب اس معاملے کو چھیڑنے کی ضرورت پہلے پیش کیوں نہیں آئی کہ پہلے نہ تو خلیفہ حفتار کی ملاقات ہوئی تھی فیلڈ مارشل سے، نہ ہی فیلڈ مارشل نے $4 ارب کی ان کو ڈیل کی بات کی، اسلحے کی، اور نہ ہی محمد بن زید کی پاکستان آمد کی بات تھی. اب ذرا اس کو آپ غور سے سمجھیں گے. اب یہاں پر آپ کو ٹوسٹ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ٹوسٹ ہے کیا سب سے بڑا. یہ معاملہ تو اب تک آپ کو سمجھ آ چکا کہ جو فری ٹریڈ زون کا، بندرگاہوں کا، سونے کی تجارت کا، سوڈان کے معاملات کا، اور یہی معاملہ لیبیا کے ساتھ بھی ہے. لیبیا بھی خانہ جنگی کا ایک بہت بڑا شکار ملک ہے، جہاں قذافی کے جانے کے بعد آپ ذرا دیکھیں حالات کیا تھے اور کیا ہو گئے. یہاں بھی سونے کے ذخائر تھے، سارا معاملہ تھا. اب سوڈان میں دوسری طرف پارٹی ہے محمد بن سلمان، شہزادہ جو ولی عہد سعودی عرب. سوڈان کی جو حکومت ہے، فوج ہے جو SAF کے نام سے، بحیرہ احمر میں وہ ان کا معاشی ویژن وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں موجود ہے. ایک طرف سوڈان کی ریاست میں عوام بیچاری ذبح ہو رہی ہے آپ اس حالات میں، جو بالکل فلسطین والے حالات ہیں. تو یہاں محمد بن سلمان ان کا تعاون کر رہے ہیں اپنی سرکاری فوج کا. اب ادھر آ جاتا ہے غزہ کا معاملہ، جہاں 50% علاقے پر آج خود اسرائیل نے بتا دیا کہ یہ ہم نے علاقہ لینا ہی لینا ہے. تو اس ساری صورتحال میں ان کی مدد کرنے والے اور ان کے خلاف لڑنے والے. اب پاکستان کے حالات کیا ہے کہ 120 ارب قرضے کا اضافہ ہوا ہے ابھی، یعنی 76,980 پہ قرضہ پہنچ چکا ہے. تجارتی خسارہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، پچھلے ویلاگ میں بتایا کہاں پہنچ چکا ہے. خط غربت سے نیچے لوگ بھی کہاں جا چکے ہیں. بے روزگاری میں لاکھوں لوگ نوجوان ملک چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں. مہنگائی کنٹرول سے باہر ہے. SIFC بری طرح ناکام ہو گیا. جو اربوں ڈالرز کے منصوبے تھے وہ نہیں چل سکے. کسان، تاجر، مزدور سب کے سب انتہائی مشکل حالات میں. ابھی صرف آپ نے PIA کی فروخت کا معاملہ دیکھا، جو نشئی اونے پونے دام نے مزید ادارے بیچ رہے ہیں. آپ وہ نجکاری کی فہرست چیک کے دیکھیں. PIA کا تو آپ کو پتہ ہے. اب ان کا ہوٹل روزویلٹ نیو یارک، اس کی بھی بات چیت چل رہی ہے. فرسٹ وومن بینک پہلے ہی عرب امارات کو جا چکا ہے. بجلی کے شعبے میں 4 بڑے پاور پلانٹس ہیں جو 1200 میگا واٹ سے زیادہ بجلی بناتے ہیں. پھر بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں، وہ ڈسکو جسے کہتے ہیں، ڈسکو ناچنے والا نہیں. اب اس میں 25 ادارے، اسٹیٹ لائف انشورنس، زرعی ترقیاتی بینک، پاکستان انجینئرنگ کمپنی، یوٹیلیٹی سٹورز، ایسکو، فیسکو، لیسکو، میسکو، سپیکو، مطلب یہ میں آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون سی زبان بولوں. یہ وہ بجلی پیدا کرنے والے ادارے ہیں جو تقسیم کرتے ہیں آگے بجلی جب ان کو ملتی ہے. جیسے اسلام آباد، فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور ہے، ملتان ہے، ہزارہ فیصلہ، بہت سارے ڈھیر سارے ہیں. اب یہ کوڑیوں کے دام ان کو بیچنے کی کوشش، یعنی یہ کنگال ہو چکے ہیں بری طرح. ایک اور مثال آپ دیکھیں، شہباز شریف 3 سالوں میں 57 ممالک کے دورے کر چکے. 57، 107 معاہدے کیے اس نے $13 ارب کے، اور $1 نہیں ملا. اس سے زیادہ تباہی بربادی کیا ہوگی. 3 سال 57 ملک. اب کل میں ایک چھوٹی سی کی واردات بھول کے تو وہ بھی آپ بتا. ایئر بلو، ابھی جو بیڈنگ ہوئی PIA کی نیلامی، واحد کمپنی تھی جس کے پاس جہاز چلانے کا تجربہ تھا. تو نیلامی سے ایک دن پہلے عدالتی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ 5.4 ارب جن کا حادثہ ہوا تھا، جنید جمشید بھی شہید ہوئے تھے، یہ ان پہ ڈال دیا کہ 5.4 ارب لواحقین کو دیں. یعنی یہ بلڈنگ سے نکل گئے، پیچھے رہ گیا فوجی فرٹلائزر، کھاد والے، وہ جہاز چلانے تیار. اب آپ کور کمانڈر کانفرنس دیکھیں، آرمی چیف فرما رہے تھے ملک استحکام، عزت اور وقار کی طرف جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں کس استحکام کی بات کر رہے ہیں. یہاں تو پاکستان میں تھرو آؤٹ ہم ایک ہی مثال سنتے رہے کہ ہم نہ ہوتے تو آپ لیبیا اور عراق بن جاتے. مطلب لیبیا اور عراق، لیبیا سے کہاں آ رہے $2 ارب کی خبر، لڈیاں اس پہ ڈل گئی، دمال اس پہ پڑ گئے، مٹھائیاں اس پہ مل گئی کہ جی پیسے ملنے. ایک تباہ حال شدہ ملک. اور عراق زرداری جا کے وہاں 50,000 پاکستانیوں کو ڈھونڈ رہے جو بے روزگاری سے واپس ہی نہیں آ رہے، بھیک مانگنے پہ تیار ہیں. یعنی ان تباہ حال ممالک میں بھی پاکستانیوں کو پہنچا دیا. برما، کمبوڈیا میں بھی جا چکے ہیں، اور یہ کہتے تھے ہم نہ ہوتے تو آپ عراق اور لیبیا بن جاتے. حکومتی کیمپ تو جشن منا رہا ہے نا PIA کا کہ جشن شروع ہو گیا. ابھی یہ جشن منا رہے، محمد بن زاید آئیں گے، ڈالر لائیں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، حالات بدل جائیں گے. عرب دنیا فنکار ہو چکی ہے. یہ محمد بن زاید کے والد 1966 میں جو کر چکے ہیں اب 2025 میں نہیں ہوتا. یہاں صرف کرائے کی فوج کے علاوہ انہیں پتہ ہے کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. پاکستانی جو عرب امارات اور سعودیہ میں کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو پیسے پاکستان آپ بھیج رہے ہیں یہی ہماری طرف سے مدد ہے، اس سے زیادہ مدد نہیں کر سکتے.
ہاں ہمارے لیے آ کر لڑیں تو پھر آپ کو ہم تنخواہیں دیں گے، ڈالر نہیں ملیں گے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ انویسٹمنٹ اور یہ والے حالات ہی نہیں ہیں یہاں پہ. مہنگی ترین بجلی، گیس، صنعتیں بند، عرب دنیا کے پاس ایسا کوئی کام نہیں جس میں ان کی ضرورت پڑے. وہ یہ سارے معاملات ہندوستان سے کروا چکے ہیں، آئی ٹی، ڈیفینس، سب کچھ. انہیں صرف ضرورت ہے 2 شہزادوں کی جنگ میں فوج کس کا حصہ بنے گی. لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. عرب امارات کی مدد کی تو سعودی عرب ڈنڈا دے دے گا، اور اگر سعودی عرب کی مدد کی تو عرب امارات نے تو پورا بازو مدد توڑ دینا ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، تنگ کریں گے. اب یہ یمن، لیبیا، فلسطین، یہاں مدد چاہیے. خطے میں بالادستی کا ماڈل ہے، طاقت کا کھیل ہے. لیکن یہ باتیں، وہ حقائق ہیں، یہ بتائیں تو پھر وہ کور کمانڈر کانفرنس میں چیف ابھی کہہ رہے تھے فیلڈ مارشل کہ جی قومی سلامتی، یکجہتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے والے عناصر اور عوام اور مسلح افواج کے درمیان نفرت پیدا، انہیں برداشت نہیں کریں گے. بالکل درست کہا، نہیں برداشت کرنا چاہیے. لیکن فوج اور عوام کے درمیان یہ نفرت پیدا کر کون رہا ہے؟ خلیج پیدا کر کون رہا ہے؟ حل تو صرف ایک ہی ہے، سب جانتے ہیں، وہ عمران خان ہی کرے. یہ اب کسی کے بس میں نہیں ہے اس خلیج کو ختم کرنا، اس کا کوئی حل نہیں ہے. دوسرا جو ظلم اور فسطائیت 3 سال میں پاکستانی دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے برداشت کر رہے ہیں، وہ ٹھیک کرنا صرف عمران خان کے بس میں ہے کہ اسی کا اتنا جگر ہے کہ عام معافی دے گا. اللہ کرے انہیں عقل آ جائے، ورنہ یہ تو لگتا ہے ایسے کہ ایک نیا بنگلہ دیش بنانے کے چکر میں، جس طرح پنجاب حکومت کے بیانات آ رہے ہیں پختونوں کے خلاف، یہ تو بڑے خطرناک باتیں کر رہے ہیں. تو انہیں اللہ کرے ہدایت ملے، یہ سمجھے کہ بیچنے کے بعد بچے گا کچھ نہیں. یہ سب دیکھیں ماضی میں ہو چکا ہے، یہ کوئی میں آپ کو نئی چیزیں نہیں بتا رہا. ماضی میں بھی ایسی وارداتیں تھیں لیکن سوشل میڈیا نہیں تھا، معلومات آپ تک نہیں آتی تھی. اب آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے. اس وقت بھی یہ ہوتا رہا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اینٹ سے اینٹ بجا کے آج باجوہ کہاں ہے؟ عمران خان سے کہتا رہا معیشت نہ تباہ، آج دیکھیں حالات کیا ہو گئے. تو اللہ ان کو ہدایت دے اور ان سے جان چھڑائے. اور لگتا ہے جان ان کی چھوٹی اس طرح ہی ہوگی جس طرح 1988 میں ہی پھر ہوا جو ہوا. بہرحال اللہ سے دعا بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ حالات میں بہتری کرے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.